बुजुर्गों, जवानों, माँ बहनों, अल्लाह रब्बे जुल जलाल की बड़ाई और हम्दो सताइश और उसकी किबरियाई के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो। मैं जिस उन्वान पर या जिस टॉपिक और मौजू पर कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं या पेश करूंगा, वो है मालो औलाद रहमत के साथ साथ रहमत भी। और माल जो अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने हमें अता किया है, कम दिया ज्यादा दिया, वो अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है। अल्लाह का दिया हुआ अजीम तोहफा है माल। और औलाद का क्या कहना, जिस औलाद नहीं होती है वो रातों रात बिलखते हैं, सिसकते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं। हत्ता कि अंबिया किराम ने दुआएं की, सलाहा ने दुआएं की कि औलाद हो जाए। तो मालो औलाद अल्लाह तबारक व तआला की दो अजीम नेमतें हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतें हैं। वो शख्स बड़ा खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ज्यादा से ज्यादा माल दिया, और वो शख्स भी बड़ा खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से माला माल फरमाया। कुरान पाक की एक आयत मैंने आपके सामने पेश की है, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और जान लो कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद फितना। एक लफ्ज कह दिया फितना, मतलब आजमाइश। फितना का जो लोगों माना होता है आजमाइश। वो अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अजीम, और बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला के पास जो है, जो अज्र है वो बड़ा अजीम है। अल्लाह के पास अज्र अजीम है। मैंने खुतबे मसरूना के बाद और कुरान पाक की इस आयत के बाद प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की। क्या? वल्लाहि मा खाफू बादी अन तुश्रिकू, अल्लाह की कसम, मैं तुम लोगों के ताल्लुक से इस बात से खौफ व खतरा नहीं महसूस कर रहा हूं, नहीं डर रहा हूं कि तुम लोग मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, शिर्क करोगे। शिर्क ये ऐसा गुनाह है जो बिल्कुल नुमाया है, लेकिन अगर कोई शख्स ना समझना चाहे, ना देखना चाहे तो उसकी गलती है। लेकिन शिर्क से ज्यादा, शिर्क सबसे खतरनाक गुनाह है। कब कैसे खतरनाक गुनाह है कि बिल्कुल नुमाया है, वाज़े है। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो आदमी खामोशी के साथ करता है, जो गुनाह इतना वाज़े नहीं है या उतना वाज़े अंदाज में लोग समझते नहीं है। क्या? मैं डर रहा हूं कि तुम लोग दुनिया के अंदर दुनियावी मालो मता में हिर्स करने लगोगे, दुनियावी मालो मता में हसद करने लगोगे और दुनियावी मालो मता में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करोगे। अच्छा, क्या पता चला? इसका मालूम मतलब ये है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जरिए डराया कि तुम लोग दुनियावी मालो मता में पढ़कर इस्लाम को भूल जाओगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, प्यारे रसूल ने सहाबे किराम को मुखातब करके फरमाया कि मुझे डर लग रहा है कि तुम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल देगा, बहुत ज्यादा मेरी उम्मत मालदार हो जाएगी, लेकिन मालदारी के बाद माल के फितने में ऐसे पड़ेगी जैसे गुज़श्ता कौम में पड़ी थी। फिर मेरी उम्मत भी माल पाने के बावजूद जिस तरीके से गुज़श्ता कौम में हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, उससे मुझे डर लग रहा है कि वो लोग हलाक हो जाएंगे।
دیکھیے خطبے کا وقت بڑا کم ہوتا ہے، اس لیے کوشش ہونی چاہیے لوگوں کے اندر جو ہے جمعہ کی جو 2 رکعتیں میں بار بار بولتا ہوں، صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے اکثر و بیشتر مساجد میں صرف 2 رکعت کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں. جائیں بھائی 2 رکعت پڑھ کے آ جائیں، اس لیے 5 منٹ پہلے آئیں گے اور بغیر سنت پڑھے بھاگ جائیں گے. ابھی جب دیکھنا سلام پھیروں گا، اس کے بعد گھڑ 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 اترتے ہوئے جائیں گے باہر. پہلے آئیے، کچھ لے کر کے جائیے. میں اب آپ کے سامنے پیش کروں گا مال اور اولاد ہمارے لیے نعمت کب ہے. مال ہمارے لیے نعمت کب ہے، اولاد ہمارے لیے نعمت کب ہے. یہ نعمت اس وقت ہے جب ہم مال اور اولاد پا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس کے شکر گزار ہوں. مال ہمیں مل گیا، اللہ تعالیٰ احسان رب العزت تو نے ہمیں دیا، اس کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا، آپ شکریہ ادا کریں. لڑکا دیا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم لوگ میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا. مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ شکر گزار ہیں. مال پانے کے باوجود بھی آپ اللہ والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں مزید دوں گا. اولاد پانے کے باوجود بھی آپ خوشحال ہیں اور اولاد اللہ نے آپ کو دے دیا، اس کے باوجود بھی اللہ والے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید دے گا. اور مزید کا کیا مطلب ہے کہ 70 سال کی عورت آپ کی ہو گئی تو اور اولاد پیدا ہوگی. ارے بھائی لازیدنکم تو بعد مال والے میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اور اللہ دے گا، اور اگر ایک بیوی ہے 70 سال کی ہو گئی لازیدنکم تو اور اولاد دوں گا. ایسے نہیں، اولاد کی زندگی میں برکت، آپ کی زندگی میں برکت، اولاد آپ کی فرمانبردار ہو جائے گی، اولاد آپ کی بات مانے گی. یا جو کم اولاد ہیں انہیں کو آپ کے لیے آنکھوں کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا. یہ ہے. دوسری بات، مال ہمارے لیے نعمت اس وقت ہے جب ہم اس مال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں تو ہمارے لیے نعمت ہے. مال اللہ نے دے دیا. لا حسد الا فی ثنتین. حسد نہیں ہے، مناسب پہلے حدیث حسد کے موضوع پر پیش کیا تھا 2 جگہوں پر. ایک ہے عالم حافظ قاری، دین کا علم رکھنے والا، تو وہ ایک عالم سے پڑھ کر کے دین کا کام کر رہا ہے، اس عالم سے پڑھ کر کے محنت سے پڑھا رہا ہے، اس عالم سے پڑھ کر کے دینی تعلیمات و احکامات پر لوگوں کو لگانے کے لیے لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تو اس مال کو ایک سے پڑھ کر کے اللہ کے راستوں کو دیکھ دیکھ کر کے خرچ کر رہا ہے. تو اللہ کی رضا حاصل کریں. مال اور اولاد مل جائے تو آپ مال کے ذریعے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اولاد کے ذریعے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. تیسری بات، اچھا اور دیکھیے آپ اسی کو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے دیا تو مال صرف خرچ نہیں کرنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے تو بڑے مناسب انداز میں خرچ کرنا ہے. بہت سارے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر ہمیں سمجھایا، خیر الصدقۃ عن ظہر غنی. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ وہ صدقہ کرنے کے بعد بھی آپ مالدار رہو، صدقہ کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس رہے، آپ کے اولاد ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے اپنے اخراجات ہیں، تو دینے کے باوجود بھی آپ لوگوں سے نہ طلب کرو، طلب کرنے کی باری نہ آ جائے، مانگنے کی باری نہ آ جائے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے. آپ کو کتنا خیال کیا گیا ہے. اولاد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس کے ذریعے آپ اللہ کی رضا حاصل کریں. اس کے ذریعے کیسے رضا حاصل کریں گے؟ اس کے ذریعے رضا ایسے حاصل کریں گے کہ اولاد کو دیندار بنائے، اس مقصد کے تحت کہ میرے مالک جاوید اختر کے جس نے ڈیبیٹ کیا اس کے پردادا بڑے بڑے علامہ،
اس کے دادا علامہ، اس کے باپ پڑھے لکھے ہوئے، وہ ملحد ہو گیا. وہ میرے مالک تیرے رضا کی خاطر میں اپنے بچے کو دیندار بنا رہا ہوں، میرے مالک کہیں میرے بعد میری اولاد ملحد نہ ہو جائے. علامہ اور ہم سے پہلے سے نمونہ موجود ہے. پیغمبروں کی اولاد ملحد، پیغمبروں کے دادا ملحد، پیغمبروں کے ابا ملحد، پیغمبروں کی بیوی ملحدہ ہو گئی گمراہ. تو یہ سوچ کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے لڑکوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو صالح اور صالحہ بنانے کی کوشش کریں. اس مقصد کے تحت ان کو حافظ بنائیں، حافظہ بنائیں، عالم اور عالمہ بنائیں کہ اس سے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو مال کو بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائیں اور اولاد کو بھی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنائیں. اور طریقے سے سمجھ لیں، وقت اور سمجھانے کا نہیں ہے. تیسری بات، مال و اولاد کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. یہ بھی غضب کی بات ہے. لوگ اولاد کو بہت غلط ڈھنگ سے، اللہ کی پناہ، بہت غلط ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں. ابھی 18واں سال لگا نہیں ہے کہ 15,000 پہ نوکری لگوا دیا، جبکہ پڑھنا چاہیے اس کو. آپ کی ذمہ داری تھی پڑھانا چاہیے. آپ نے بچہ پیدا کیا اور آپ کو اللہ نے اولاد دیا ہے، تو تعلیم سے لے کر کے تربیت تک، تربیت سے لے کر کے شادی تک یہ آپ کی ذمہ داری ہے. 4 لڑکے ہیں، ایک لڑکا 18 کا ہوا، ایک لڑکا 20 کا ہوا. ابھی بیچارے بھی پڑھ کر کے 50,000 1 لاکھ روپیہ منتھلی کمانے کی طاقت وہ رکھتے اور اس قابل ہو جاتے کہ 1,50,000 روپیہ مہینہ کماتے. لیکن اولاد کو لگا دیا کام، کسی کہیں ہوٹل پہ لگا دیا، کسی آفس میں بھیج دیا، بڑھنے پلنے پھلنے پھولنے اور تربیت کلا میں ابھی رہنے کا ان کا وقت تھا اور ہم نے ان کو کام میں لگا دیا. تو میرے بھائی یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط. صحیح استعمال کریں. اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو اولاد کو فتنہ پرور نہ بنائیں. اللہ نے آپ کو اولاد دیا تو اللہ اولاد کو ڈاکو بنانے کا موقع نہ دے. آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا ہے تو اولاد جب غلط راستے پر جائے تو پوری کوشش کر کے اس کو روکیں، غلط راستے پر نہ جانے دیں. ایسا نہیں کہ 1,000 2,000 کا بل لے کر کے آ گیا اور آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے چور پہلے انڈا چوری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ATM توڑتے ہیں. سب سے پہلے کسی دکان سے کوئی چیز اٹھائے گا، بعد میں بہت بڑا ڈاکو بنے گا، پھر آپ کا گھر لوٹے گا. تو یہ موقع نہ دیں. اللہ نے آپ کو مال اگر دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں. صحیح استعمال کا مطلب کیا ہے؟ مال کمائیں، مال کو صحیح جگہ پر لگائیں اور مال کی حفاظت کریں. کچھ آپ کو دنیا میں ایسے مل جائیں، کچھ بہت سارے لوگ مل جائیں گے آج کے زمانے میں بھی. ہیڈ ٹو ماؤتھ، کھاؤ کماؤ کھا جاؤ. بلکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ مہینہ پورا ہی نہیں ہوا، سیلری پہلے لے کر کے مائنس میں چل رہا ہے. کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ مال کو کمانا ہے صحیح جگہ سے ہی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ 5 سوالات کی جب تک آپ جوابات نہیں دے دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ایک قدم بھی اپنا آگے نہیں بڑھا پائیں گے. ان میں سے 2 سوال مال کا ہے، من این اکتسبوا وفیما انفقوا، مال کب آیا، کہاں سے خرچ کہاں کیا. تو صحیح استعمال بہت اہم ہے. اور مال کا جب صحیح استعمال آپ کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. صرف کما کر کے کھا جائیں، حلال کمائیں حرام میں لگائیں، حرام کمائیں حلال میں لگائیں تو معاملہ دوبر ہو جائے گا. اور باتیں بھی انشاءاللہ آئیں گی. تو مال اور اولاد کا صحیح استعمال. چوتھی بات، مال و اولاد کو اللہ کی مقبولیت کی دلیل نہ سمجھیں بلکہ تقویٰ کو معیار بنائیں. دیکھا بہت سارے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ مالدار ہو گئے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا نظر کرم کر دیا ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑا نظر کرم کر دیا، یہ اللہ کی خصوصی میرے اوپر خصوصی مہربانی ہے. بھیا بہت بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ بہت بڑا مالدار بنا دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص مالدار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تقوی شعار ہے، بلکہ قرآن پاک کے بیشتر مقامات، بہت سارے مقامات پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ نے پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے سنا ہے کہ اس قوم کے امیروں نے انہیں گمراہ کر دیا. غریب لوگ امیروں کے راستے پر چل پڑے تو امیری پناہ
جب اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے قانون کے خلاف ہوگا تو وہ وبال جان ہوگا، وہ بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے آپ یاد رکھیں کہ مال و اولاد کو اللہ کی مقبولیت کا ذریعہ نہ سمجھیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے تب آپ کو مالدار بنایا ہے، اور اللہ جن سے نہیں راضی ہے ان کو غریب بنایا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامۃ فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں خاتمہ فرما، اور قیامت کے دن مسکینوں کے گروپ میں اٹھانا۔ اس لیے امیر ہونا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی قانون کے مطابق ہوگا تو بہتر ہوگا، اور کہیں گیا تو معاملہ ڈوب جائے گا، مال بھی جائے گا، اولاد بھی برباد ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں جائے گی۔ مال نعمت تب ہوگا جب مال کو حلال طریقے سے استعمال کریں گے، تب حرام طریقے سے کمانے کے بعد میں بہت زیادہ آپ خرچ کر دیجئے اور بہت اچھے آپ کام انجام دیجئے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب آپ حلال طریقے سے حاصل کریں گے تب جا کر کے یہ مال آپ کا مال رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مال جو حاصل کر رہا ہے آ کہاں سے رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت کے قریب، جب قیامت قریب آئے گا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے مال و اولاد زحمت کب آئے، یہ تو رحمت کی بات، اگر اس طرح سے کمائے گا تو آپ کا مال اور آپ کی اولاد آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گی، اور مال و اولاد زحمت بھی یعنی عذاب بن جائے گا، وہ دنیا میں بربادی آخرت میں بربادی۔ دیکھیے جب ہم مال و اولاد پا کر اللہ کو بھول جائیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ یہ اللہ نے قرآن منع کیا ہے۔ تو مال پانے کے بعد میں اللہ کو نہیں بھولنا ہے، مال اور اولاد پانے کے بعد میں اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ کچھ لوگ دیکھیے نماز روزے کی بات تو بعد میں آتی ہے، کچھ لوگ مال پانے کی وجہ سے مال و دولت کے غرور میں تھوڑے بہت نیک پہلے ہوتے ہیں، لیکن جیسے 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 مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ اتنے زیادہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے سمجھ میں بات آ رہی ہے، یار محنت تو میں کر رہا ہوں، کما رہا ہوں محنت کے بلبوتے، اور اپنی محنت کو ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد میں اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو کسی بھی حال میں مال و اولاد پانے کے بعد میں اللہ سے ہمیں غافل نہیں ہونا، اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ دوسری بات، مال و اولاد کی کثرت پر مغرور نہ ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ۔ یہ دیکھیے کتنی زبردست بات ہے، یہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ اور ان کافروں نے کہا، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ جب سمجھاتے تھے، آپ سے پہلے جب پیغمبروں نے سمجھایا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ غرور میں آ گئے، نحن اکثر اموالا و اولادا، مال اور اولاد میں ہم بھیا، مال بھی ہے، ضرورت پڑے گا تو کورٹ کچہری میں تمہارے خلاف مال بھی لگائیں گے، اور اولاد بھی ہمارے ہم پریوار والے بھی ہیں، جب ضرورت پڑے گا تو یہاں سے لے کر کے اوکھلا تک، اوکھلا سے لے کر کے کہاں کہاں تک پورے دلی میں رشتہ داری ہے، اور ہم میدان میں اتر پڑیں گے۔ 6 بیٹے تو میرے ہیں، 10 اولاد میرے ہیں، 20 رشتہ دار یہاں ہیں، سوٹا بڑا مضبوط ہے۔ یہ بہت سارے لوگ مال و اولاد کے غرور میں آ جائیں، مال ہے تو لگائیں گے، اولاد ہے تو ٹکرائیں گے، مغرور نہ بنے۔ مال و اولاد پانے کے بعد میں مغرور نہ بنے، اور بن جاتے ہیں لوگ، پہلے بھی لوگ بنتے تھے۔ نہیں بھائی، جب پیغمبر سے کرے ہو زیادہ وہ کھینچتار مت کیجیے، حساب سے رہیے۔ نحن اکثر اموال و اولاد، مال اچھا دنیا میں 2 چیز کی ضرورت ہے، اگر طاقت آپ کے پاس ہے تب بھی آپ زیر کر دیں گے، اور اگر آپ کثرت آپ کے پاس ہے، تعداد ہے اگر، تو آپ سامنے والے کو لڑنے کی باری نہیں ہے بھائی، ہوائی میں کام چلتا رہتا ہے بھائی، اس سے مت لڑنا یار، وہ 5 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں،
ان سے مت لڑا یار, وہ ایک ایک کر کے لپٹ جاتے بھائی. اور مال بھیا بڑا پراپرٹی والا یار, ہمارے خلاف کوئی بات آئے گی تو کورٹ کچہری میں ہر جگہ لگا کے ہمیں زیر کر دے گا. تو مال و اولاد پا کر کے مغرور نہ ہو جائیں. تیسری بات, مال و اولاد پانے کے بعد میں اللہ کی بندگی سے غافل نہ ہو جائیں. مال و اولاد پا کر کے اللہ کی بندگی سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل نہ کریں, اور جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. آپ غور کیجئے, مال اور اولاد ہی کا تذکرہ ہے. مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے, ایک تو میں نے ایک بات یہ ذکر کی کہ مال اور اولاد آپ کو اللہ سے بھلائے نہ. دوسری یہ بات ہے کہ مال اور اولاد پانے کے بعد میں نماز سے غافل نہ ہو جائیں, اللہ کو نہ بھلا دیں. اذان ہو رہی ہے ادھر ادھر جا رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ادھر ادھر گھوم رہا ہے. صدقہ خیرات پہلے کرتا تھا, جتنا زیادہ مالدار ہوتا گیا اتنا زیادہ بخیل اور کنجوس ہوتا گیا. اولاد بہت سے پہلے اکیلے کماتا تھا تو 1000 مہینے میں صدقہ خیرات کرتا تھا. اب 4 5 اولاد کمانے والی ہے, اب تو 500 بھی نہیں خرچہ کرنا چاہتا. پہلے بڑا نیکوکار, بڑا پرہیزگار تھا, لیکن جیسے جیسے مال و اولاد میں کثرت ہوئی اور زیادہ بگڑ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے اموال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. اور اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو وہی والی آیت آپ ذہن میں رکھیں جو بڑی شاندار اور جاندار آیت ہے, جو آپ نے سنا ہے بارہا, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, نماز سے اعراض کیا, پہلے اللہ والا تھا ہٹ گیا, دینداری سے ہٹ کر کے دنیا دار بن گیا, غافل ہو گیا, تو اس کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا دیں گے. وہ بندہ کہے گا اللہ تو نے اندھا کیوں کر دیا, میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ کہے گا ایسے ہی تیرے پاس آئی تھی, مولوی بتایا تھا کہ مال و اولاد کی کثرت تمہیں مغرور نہ بنا دے, مال و اولاد کی کثرت تمہیں اللہ کو نہ بلا دے, مال و اولاد کی وجہ سے تم کہیں اللہ کی ذکر و اذکار سے غافل نہ ہو جاؤ. قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے کسی مولوی نے آپ کو سمجھایا تھا آپ لوگوں کو, لیکن اس کے باوجود تو آج اندھا کر دیں گے. جیسے وہاں سن کر کے ایک سے سنا کان سے دوسرے سے اڑا دیا, آج ہم اندھا کر دیں گے. اسی طریقے سے تیرے پاس اللہ کی آیتیں, میری آیتیں پہنچی تھی تو بھلا دیا تھا, تجھے آج بھلا دیا جائے گا. کیسے تھا جیسے تھا وہ نہیں. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ معلوم یہ ہوا کہ آپ کی اصلی پوزیشن اور آپ جس حالت میں ہیں دنیا میں, وہ آپ کی حالت ہی بدل دی جائے گی اللہ کے ذکر و اذکار سے غفلت برتنے کی وجہ سے. مال اور اولاد کو گناہ اور معصیت پر استعمال نہ کریں. کیا ہے, مال اور اولاد کو ہم گناہ اور معصیت پر استعمال نہ کریں. آپ کے پاس بیٹے ہیں, اولاد ہیں, مال کو اللہ کی معصیت پر استعمال کرنے کا کیا مطلب بھائی؟ اللہ کی معصیت پر استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہے تو سنیما ہال کھلوا دے, آپ کے پاس مال ہے تو شراب کا اڈا کھلوا دے چپکے سے. اولاد کو غلط استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے جس علاقے میں آپ کی پہچان نہ ہو اس علاقے میں بھیج کر کے کوئی کاروبار حرام کاروبار کروا دے اللہ کی معصیت پر. تو کسی بھی طرح سے مال اور اولاد کو اللہ کی معصیت پر نہیں لگانا ہے. کسی بھی طرح سے اگر اللہ کی معصیت پر لگائیں گے, نہ مال کو لگانا ہے نہ اولاد کو لگانا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے جب مر جائیں گے, مرنے کے بعد میں عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. 3 باقی رہتا ہے, صدقہ جاریہ جو آپ نے دے دیا کسی کو, ٹھیک ہے, صدقہ جاریہ, یا علم جو آپ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, او ولد صالح یدعو لہ, یا نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے. تو معصیت پر نہیں لگانا, نہ مال کو نہ اولاد کو. اور آپ دیکھ لیجئے, مال و اولاد کی قلت پر شکوہ نہ کریں. مال و اولاد, اللہ نے آپ کو ایک بیٹا ایک بیٹی دیا, اللہ کا شکر ادا کریں. اور آج کے زمانے میں تو ایک ہی تو پیدا ہی کرنا چاہتے ہیں.
اللہ نے آپ کو ایک ہی بیٹا دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو بیٹی ہی بیٹی دیا، اللہ کا شکریہ ادا کریں. اللہ نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا تو اللہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے مالک تیری مصلحت ہوگی. کوئی مال 4 اولاد تھے، 2 کا انتقال ہوتا، 2 ہی بچے، شکوہ گلا نہ کریں. 4 ہوتے تو یہ ہو جاتا، یہاں سے وہ کر دیتا. بڑا اللہ بہت بے انصاف ہے بھائی، ہم سے زیادہ پاپی ہے اور اس کی اولاد زندہ ہے، ہم سے اچھا کھلاتا بھی نہیں ہے پھر بھی بڑے مضبوط ہیں. اور آدمی ایک سے بڑھ کر کے خرافات سوچی. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ قلت کی شکایت نہ کریں. کاروبار جب چل رہا ہے تو آدمی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ والا بنا ہوا ہے. کاروبار فیل ہو گیا تو اپنی کارکردگی نہ بتلا کر کے اللہ پر ڈال دیا. بھائی صاحب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو، فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، تو اس پر اکرام کرتا ہے، وَنَعَمَهُ، اس کو نعمتیں دیتا ہے. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے اللہ نے بہت بڑا کام کیا میرے ساتھ، بھائی میری بڑی عزت افزائی کی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کاروبار ڈیمیج کر دیتا ہے، اولاد کو مار دیتا ہے. فیقول، وہ پھر وہ کہتا ہے اللہ نے تنگ کر دیا مجھے. فقدر فیقول ربی اہانن، اللہ نے ذلیل کر دیا بھائی، ذلیل کر دیا. یہاں دینا تھا، وہاں دینا تھا، کہاں دینا تھا، اللہ نے تو ہم کو ذلیل کر کے رکھ دیا. کاروبار فیل ہو گیا، اس کے بعد میں اللہ پر ڈال دیتا ہے ساری چیزیں. ایسا نہیں ہے، ایسا مت کیا کیجیے. ہم اولاد کی خاطر حلال و حرام کی پرواہ نہ کریں تو ہمارے لیے زحمت بن جائے گا. ہائے ہائے ہائے، بڑی خطرناک بات ہے. یہاں تو بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اولاد کو خوش کرنے کے لیے حرام کام کیا، اولاد کو خوش کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، راتوں رات مالدار ہونے کے لیے، یا سال 6 مہینے میں مالدار ہونے کے لیے نامعلوم کیا کیا حرام کام کر ڈالا. نہیں جانتا، لوگ نہیں جانتے کہ کیسے مالدار ہو رہا ہے. لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نے تو 4 مہینہ پہلے کاروبار شروع کیا ہے، 1 سال سے کاروبار شروع کر دیا ہے، 3 بلڈنگوں کا مالک ہے. ایک یہاں بن رہا ہے، ایک جوشی کالونی بن رہا ہے، تو ملا کالونی بن رہا ہے. بھائی صاحب اس کا تو وہاں کھوڑا میں بھی بن رہا ہے، تو ایک بھائی صاحب یہ نہیں، نوئیڈا میں بھی چل رہا ہے اس کا سائٹ. اب بتائیے، نام لے لیا، معاف کر دینا، ٹھیک ہے، کہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ پولا پر چل رہا ہے. اتنے جگہ پہ تو کسی کا چل بھی نہیں رہا کہ کہہ سکے مجھے کہ بھیا میرا تو 4-5 جگہ چل رہا تھا اور آپ نے میرا نام نہیں. بھیا ہو سکتا ہے کہ کسی کا یہی چل رہا ہو، کسی کا وہاں چل رہا ہو. تو مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کا دلی چل رہا ہو، کسی کا لکھنؤ چل رہا ہو، ممبئی، بہت سارے کاروباری ہیں. تو اولاد کو خوش کرنے کے لیے اچھا کیا کارنامہ کون سا انجام دے جانتے ہیں آپ؟ ہم تو ڈوبے ہیں 100 کو لے ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں، بڑا گھٹیا شہر تھا، لیکن ایک شہر آپ اس طرح سمجھیے، ہم تو ڈوبے ہیں 100 کو لے ڈوبیں گے. 5 لاکھ آپ دیجیے، 10 لاکھ آپ دیجیے، 50 لاکھ ان سے لے لیا، 2 کروڑ ان سے لے لیا. کیسے لیا؟ مسلمان ہے، لے لیا، کاروبار چل رہا ہے. فیل فیل فیل. اب ہم تو ڈوبے ہیں 100 کو لے ڈوبے. اور دیکھیے آپ، جب ڈوب گیا یا ڈوبا نہیں ہے، ایک مکان بنایا، 2 بنایا، لیکن تیسرا والا خریدنا ہے، تیسرا تو خریدا، پھر دوسرا والا بلڈر تیار ہے، وہ تو ہم خرید لے گا. آپ کیا بھاگا 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 بھاگتا ہوا گیا، کسی کافر مشرک کے پاس بھاگتا ہوا گیا، اور بھاگ کر کے گیا 2%، 2 کروڑ روپیہ دیجیے، 2% آپ کو 6 مہینے میں پیسہ ریٹرن، اور 2% آپ کو بیاج. گیا لے کر کے آ گیا، گواہی دینے میں مسلمان پہنچ گیا، 2% پر دلوا دیا. اچھا فتوا ممبر پہ بیٹھا ہوں نا، یہاں سے بولنا سر بھیا میں تو اپنی غلطی مان لیتا ہوں. یار اگر مجھ سے کوئی یہ کہہ دے کہ یار آپ کا لڑکا تو بیکار ہے، وہ کہہ ہاں بھیا کیا کریں، ہم سمجھا رہے ہیں، اب اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہوگا تو کیا کریں، یا ہماری تربیت میں کہیں کوتا ہے، میں تو بھیا اپنی غلطی مان لیتا ہوں. انسان ہوا کہ اپنی غلطی مانے. گیا بھاگا ہوا، بھاگتا ہوا گیا، 2% پر لے آیا، اور 2% پر لانے کے بعد وہ گاڑی خرید رہا ہے. ایک بلڈنگ بنا رہا تھا، 2 بھی وہ مکمل نہیں، 2 سری خرید لیا، 2 سری نہیں 3 سری خرید لیا. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ دھرتی ہے، یہ جہاں ہم رہ بس رہے ہیں نا، برائی کبھی چھپتی نہیں ہے.
آپ جب کہیں نہ کہیں سے کسی کا لنک تو ہوگا ہی, پتہ تو چل ہی جائے گا. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے درہم الربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیہ, سود کا پیسہ 1 روپیہ, بیاج کا 1 روپیہ کھا لینا, 36 مرتبہ اگر کوئی جا کر کے ریپ کر لے کسی کے ساتھ, کسی لڑکی کے ساتھ جا کر کے ریپ کر لے, زناکاری کر ڈالے 36 مرتبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں وہ گناہ کمتر ہے بنسبت 1 روپیہ کوئی سود کا کھا لیا. فتوا تو دے رہا تھا استغفر اللہ سود کرو گے, لیکن خود جو ہے کہیں سے 1 کروڑ سود پر اٹھایا, کہیں سے 80 لاکھ کروڑ اٹھایا ہوا ہے, کہیں سے کچھ اٹھائے ہوئے ہے. اور علاقے والے رشتے دار سے سمجھ رہے ہیں بھائی صاحب دن دونی رات چوگنی بلڈر بننے میں ہے. اب بیچارہ کوئی دوسرا جب بلڈر بن رہا ہے تو اس کا بٹا بیٹھ گیا, جب کوئی دوسرا شوق میں آتا ہے یار بہت زیادہ ہے بلڈر کے کام میں, اب وہ بھی لاؤ بن جائے. اب دوسرا کہیں میدان میں آئے, اس کے پاس 20-30 لاکھ ہی تھا, 50 لاکھ کی بلڈنگ بننی تھی, اب ادھر ادھر سے وہ بھی لایا, وہ جو اور 1 سال میں بلڈنگ بن گئی 6 مہینے میں, اس سے پہلے جو پایا کمایا وہ خرچ کر ڈالا, پتا چلا کہ 5 لاکھ لاسٹ میں مائنس, کہاں سے لائے گا بھائی. تو کچھ لوگوں کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں آپ اتنے زیادہ مالدار یا مالداری کے چکر میں سود بیاج کے پندے میں نہ پھنسیں. سود بیاج کا پھندا یہ ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کے سامنے بات پیش کی گئی ہے بارہا, خاص طور پر جو بلڈنگ بنوانے والے ہیں, خاص طور پر جو سود اور سودی کاروبار کروانے والے ہیں, اور خاص طور پر جو جلدی امیر بننے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے سود کا سب سے کمتر گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے, یہ سب سے کمتر گناہ ہے. اور آدمی داڑھی, اس کے اوپر شاندار کلر اور مہندی, اور اس کے بعد میں ناپ تک جا رہا ہے, ماں بہن ایک بیٹی بھی ایک کر رہا ہے, اور سودی کاروبار بھی کر رہا ہے, سود پر پیسہ لا کر کے بہت بڑا امیر بھی بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے. حرام, اللہ کے ہاں جواب نہیں دے پاؤ گے میرے بھائی. اس لیے ہوش حواس میں آدمی کو رہنا چاہیے. مال یہ میرے خیال سے وقت چلا گیا, لیکن 2 منٹ میں بتا دے رہا ہوں کہ مالو اولاد کے ہم اس جھمیلے سے بچے کیسے, اللہ بھی راضی ہو جائے, دین بھی ہماری دیندار بھی رہے, دنیا بھی ہماری چل جائے, اور اللہ بھی خوش ہو جائے. کیا کریں ہم ایسا کام کہ دنیا میں عزت ملے, کیا کریں بھائی؟ سب سے پہلا کام تو یہ, ہر حال میں کسی بھی طرح سے آپ حلال کمائیں گے, حرام کے اندر آپ نہیں جائیں گے, اللہ بھی خوش ہوگا, اور انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی, کم ملے گی مگر عزت کی روزی ملے گی. تقویٰ کسی حال میں نہ چھوڑیں, یہ نہیں کہ پیسہ آ گیا تو آپ گنہگار ہو گئے, مالداری آ گئی آپ گنہگار ہو گئے. نہیں, مال ہے تب بھی ہم پرہیزگار ہیں, مال نہیں ہے تب بھی پرہیزگار ہیں. اس سے آپ کی دنیا بنے گی انشاءاللہ, اور آخرت میں تو آپ کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے. اعتدال, مال آپ کے پاس اگر آ گیا, چلیے فری کا ہے کوئی بات نہیں ہے, آپ کو کہیں سے مل گیا, شادی کر رہے تو شادی میں آپ کو مل گیا 1 کروڑ, اب 1 کروڑ کے بجائے 1 کروڑ 10 لاکھ خرچ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اعتدال, خرچ کرنے میں اعتدال, بچوں کی تعلیم و تربیت میں اعتدال, اپنی زندگی گزارنے میں خرچہ کرنے میں اعتدال. آپ کو کسی نے گفٹ تحفہ دے دیا ہے اور کسی نے کہیں سے بھی آپ کو مل گیا, تو ایسا نہیں کہ مال مفت جو ہے بس ایسے ہی چاہے جیسے خرچ کر دیجئے, بلکہ اس میں بھی اعتدال. ایسا نہیں ہے کہ مال مل گیا اب اس کو چاہے جیسے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے آپ بہت بڑے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, افسوس ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں, رمضان میں زکات دینے میں فرنٹ پہ نظر آتے کہ زکات بھی آدمی دے رہا ہے, صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے, اور اگر کبھی کسی کے بارے میں بول دو تو دے بھی دیتا ہے کہ بھائی فلاں نیچے بیٹھی ہوئی ہے, بیٹھا ہوا, اس کو اس کی مدد کرو, یہ سامنے آئے پریشان آنے, دے بھی دیتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں یا تو حرام طریقے سے خرچ کر دیتا ہے, یا مال خرچ کرنے میں بے اعتدالی برت دیتا ہے. جتنے چیزوں کی ضرورت نہیں سے تھی اس سے زیادہ شہرت اور ناموری کے لیے اتنی چیزوں کا شادی بیاہ میں انتظام کر دیتا ہے. لگا دیا یہاں سے وہاں تک حقہ پیتے رہو حقہ, یعنی جو نشہ نہیں کر رہا ہے وہ بھی ذرا وہ راستہ دکھاتا ہے. حقہ جو ہے نا کہتے ہیں یہ اس میں تو فلیور ہے, یہ ایپل والا ہے, اس میں وہ والا ہے, اور وہ ہے. بھائی صاحب یاد رکھنا چاہیے یہ برائی کا جڑ ہے, یہیں سے راستہ نکلتا ہے. داڑھی والا کیا داڑھی اور خوشبو بھی لگا ہے وہ بھی کھینچ رہا ہے. بھیا ڈر نہیں لگ رہا ہے لوگوں کو, ٹھیک؟ تو ہر اعتبار سے آپ اعتدال, پیسہ کہیں سے آئے کسی بھی طرح سے آئے, لیکن اعتدال کا راستہ آپ کو اختیار کرنا ہے. اور مال ذاتی طور پر یہ زحمت نہیں ہے,
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے پاس ام سلیم آئی، کہا انس نے آپ کا بڑی خدمت کیا ہے اللہ کے رسول، آپ اتنی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا، اللہم اے میرے مالک، اللہ اکثر مالہ، اس کا مال میں اضافہ کر دے، مال خوب دے دے، اور ولدہ، اس کی اولاد میں برکت ڈال دے اور اس کو اولاد عطا فرما، وبارک لہو، اور اس کے لیے برکت دے دے، فیما آتیتہ، جو کچھ اس کو دے، یعنی جتنا مال اس کو دے، جو اولاد اس کو دے، اس میں برکت ڈال دے۔ تو مال اولاد ذاتی طور پر فتنہ نہیں ہے، فتنہ ہے، عذاب بھی ہے اور رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کب ہے؟ اس کے استعمال کے حساب سے، اس کی کمائی کے حساب سے۔ اللہ سے دعا ہے اگر 2 منٹ زیادہ ہو گئے تو معاف کرنا، وقت کی ضرورت کے حساب سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے میرے مالک، ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد حق کو دل کھول کر کے ایکسپٹ کرنے اور حق کو قبول کرنے کے بعد میں میرے مالک ہمیں دنیا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دار العمل ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔